बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। व्यूअर्स, आज जुम्मा भारी पड़ने वाला है पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर। इन्होंने भरपूर कोशिश की रात तक कि वो किसी तरह इमरान खान को मनाएं, क्योंकि दूसरी तरफ जब पैगाम भेजा गया कि आप आज के एहतजाज को मुलतवी कर दें, तो अली अमीन गंडापुर ने साफ और दो टोक जवाब दिया कि आप जाकर इमरान खान से बात करें और जब तक इमरान खान का हुक्म नहीं आएगा ये एहतजाज किसी सूरत भी अब ख़त्म नहीं होगा। इससे पहले भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने अली अमीन गंडापुर से रब्ता किया था और जो इस्लामाबाद का जलसा था उसे कैंसिल करने के हवाले से दरख्वास्त की गई, तो तब भी अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की तरफ उन लोगों को भेज दिया था। पैगाम बड़ा वाज़ेह था कि अगर आपने इस एहतजाज को मुलतवी ना किया तो फिर हम आपके खिलाफ मुकदमात मज़ीद बनाएंगे और जेल के अंदर मज़ीद सख्तियाँ कर दी जाएंगी। आपने पिछले एक हफ्ते से नईम पंजोता ख़ास तौर पे वो मुसलसल आप लोगों को आगाह कर रहे हैं अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर कि बुशरा बीबी के साथ जो सख्त सलूक किया जा रहा है, इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की जो अदालती और सियासी और फिर जो असीरी की तारीख़ है इसमें कभी ऐसी नहीं मिलेगी। आप बुशरा बीबी को आधी रात को उठाकर उनके बालों की भी चेकिंग करते हैं, उनके सेल को चेक किया जाता है, यानी तज़हीक की जाती है। रात के किसी भी पहर उठाकर बुशरा बीबी के साथ जो इस वक्त सलूक किया जा रहा है इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मजम्मत भी कर रही थी और फिर जो हालात जेल के अंदर हैं इसे बाकायदा तौर पे नईम पंजोता के ज़रिए रिपोर्ट भी हो रही। क्यों किया जा रहा है? ताकि इमरान खान को तोड़ा जा सके। ये क्यों इससे पहले ये तमाम काम करते रहे? और अगर कभी आप ये सोचें ना कि बुशरा बीबी को जेल में रखने की आखिरकार वजह क्या है, ताकि इमरान खान को कमज़ोर किया जा सके। और बुशरा बीबी के साथ जो कुछ इस वक्त जेल में हो रहा है और जब से खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी उसके बाद ये इंतकामी कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज़ हो गई हैं। इस्लामाबाद से व्यूअर्स ये भी खबर है कि फ़ौज को बुला लिया गया है और 3 जो इस वक्त डिफेंस लाइन है जिसका जिक्र मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी किया था, और अब हिकमत अमली के तहत रात से गिरफ्तारियाँ इन्होंने शुरू की। पहली रेड लाइन जो डिफेंस लाइन इसे कहना चाहिए जो हुकूमत ने बनाई है, अगर इसे कोई अबूर करेगा तो शेलिंग, फिर इनकी गिरफ्तारियाँ और उससे पहले भी गिरफ्तारियाँ और टास्क मुख्तलिफ पुलिस की पार्टीज़ को दिया गया है। अच्छा, किसी ने ना ये सवाल भी किया कि हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं वो आ रहे हैं। मेरी नून लीग में एक पुराने दोस्त से बात हुई लंदन में, वो बहुत सालों से यहाँ पे रहे भी, अब पाकिस्तान चले गए, और मैंने उनसे ये सवाल किया कि आप तो बड़े खुश होंगे, आपकी हुकूमत आ गई, अब आप पाकिस्तान भी जा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसे से वो लंदन में ही थे और वो पाकिस्तान नहीं जा सकते थे। और मैंने फिर उनसे ये भी पूछा कि सुनाएं इस वक्त क्या ग्राउंड के ऊपर सिचुएशन है, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इमरान खान जेल में बैठकर भी इस वक्त हालात को कंट्रोल कर रहा है और हमारे पास इसका कोई तोड़ नहीं। ये उनके बड़े ऑनेस्टली उन्होंने ये बात बताई थी। तो मैंने कहा फिर आपने क्या हल निकाला है? उन्होंने कहा जी कोई हल नहीं है, जोर लगाएंगे और जोर लग रहा है, लेकिन इमरान खान का जेल से बैठकर पाकिस्तान की आवाम को पैगाम देना और बाहर निकल आना ये हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा इस वक्त मसला बना हुआ है और हमारे पास कोई हल नहीं है। ये मैं आपको नून लीग के कैंप के अंदर से जो इस वक्त वाइब से मैं बता रहा हूँ। और फिर इसकी एक और मिसाल भी आपके सामने रख देते हैं। अगर आप पंजाब के कुछ लोगों के बयानात को सुने, अगर आप वफाक में बैठे हुए लोगों की स्टेटमेंट्स को एक दिन पहले और इससे पहले सुने, तो वो हर चीज़ जो है ना वो इमरान खान के साथ एक नेगेटिव तरीके से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे कहा गया कि यहाँ पर शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है होने वाली है और आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तान के अंदर धरने देने की बात कर रहे हैं। सर, मैं ना आपको माजी में लेकर जाऊंगा और ये तहरीक दम-ए-एतमाद के दिनों की बात है। आज आपको पाकिस्तान में बहुत सारे लोग आपको भाषण देते हुए नजर आएंगे कि ये कैसे मुहिब वतन है, ये कैसे लोग हैं जो पाकिस्तान से प्यार नहीं करते, दुनिया हमारी तरफ देख रही है, पाकिस्तान की इज्जत का मामला है। तो ये पाकिस्तान में कुछ लोग जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। क्या मैसेज जाएगा दुनिया को? सरकार, आपकी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है। लोग आकर कंटेनर्स को देखते हैं, फिर आपकी शक्लों को देखते हैं, फिर इस हुकूमत को देखते हैं, फिर यहां पे रिट को देखते हैं। दुनिया देख रही है। आंखें खोलें और पता चलेगा आपको कि पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से दुनिया क्या कहती है। आपके चीफ जस्टिस का डोनट्स के ऊपर अमरीकी दफ्तर खारजा के अंदर मजाक उड़ाया जा रहा है। जब ब्रीफिंग दी जाती है लोग मजाक और कहके लगा रहे हैं आपके चीफ जस्टिस के हवाले से। पाकिस्तान में जब एस्टेब्लिशमेंट की बात आती है, पाकिस्तान की जमहूरियत की बात आती है, तो लोग कहते हैं सर रहने दें, आप क्या बात कर रहे हैं? यहां पर जमहूरियत नहीं है और जमहूरियत को कंट्रोल करने वाले वही लोग हैं जो पिछले 77 बरसों से
اس جمہوریت کو کنٹرول کر رہے ہیں. ماضی کے اندر پی ڈی ایم کا ٹولہ عمران خان کے خلاف میدان میں آیا اور کسی کے کہنے پہ ہی آیا نا جنرل باجوہ دی گریٹ, اور کس طرح انہوں نے اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کی جمہوریت کو جو اس کے ساتھ سلوک کیا, یعنی جمہوریت کو ختم کرنے کے لیے اپنی ایکسٹینشن کو انہوں نے چونکہ لینا تھا, انہوں نے ہر وہ کام کیا جو ان کا آئینی مینڈیٹ نہیں تھا. جنرل باجوہ جو اس وقت کچھ کر رہے تھے, پاکستان کا پی ڈی ایم کا ٹولہ کسی کی شے کے اوپر ہی اس طرح اچھل رہا تھا نا کہ جنرل باجوہ, آپ ان کی کہانیاں سنیں. اور کیا کہتا ہے خواجہ آصف کہ جناب جنرل باجوہ نے کہا جی میرے نال ہی مکلو, اور میرے پاس آئے آصف علی زرداری, ہی سیڈ دا سیم تھنگ کہ مجھے آ کر انہوں نے کہا کہ کچھ کریں تو اس کا کیا کرنا ہے. شہباز شریف صاحب کے الفاظ سے کوٹ ان کوٹ اے کیویں ہوئے گا, تو پھر انہوں نے کر کے دکھایا. جنرل باجوہ واز ان کانٹیکٹ ود آصف علی زرداری, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. پھر یہ آج کہتے ہیں نا کہ دنیا کو کیا پیغام جائے گا, ان کو میں پیغام دے دیتا ہوں, ان کو یاد کرواتے ہیں. تحریک عدم اعتماد کی پیر کی ڈیڈ لائن کس نے دی تھی؟ یہ جو چابی والا کھلونا ہے جو بہت بولتا ہے, سوری ٹو سے میں کبھی بھی اس لیول کے اوپر جا کر کمنٹ نہیں کرتا, لیکن کرنا پڑ رہا ہے, اب کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے. جو کچھ پاکستان کے اندر لوگوں نے کر دیا ہے, ان کو ان کا اصل چہرہ ہی دکھائیں گے نا بھائی, ہم کیا کر سکتے ہیں. آئینہ اگر آپ کے سامنے ہوگا تو جو آپ کی شکل ہے, اچھی ہے, بری ہے, خوبصورت ہے, خوفصورت ہے, وہی چہرہ آپ کا آئینے کے اندر نظر آئے گا. اس چابی والے کھلونے نے کیا کہا تھا کہ پیر تک ڈیڈ لائن ہے, اور ہم اسپیکر قومی اسمبلی کو کہتے ہیں کہ اس موشن کو ٹیبل کرے, نہیں تو پھر ہم دھرنا دے دیں گے. سرکار اس وقت بھی وہ ایسی دا اجلاس ہونے والا سی, اگر تانوں یاد نہ ہوئے تو ذرا یاد کروا دیے. اور پھر شہباز شریف صاحب دا پرائم منسٹر آف پاکستان, وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر نہیں ہوا تو پھر ہم دھرنا دیں گے. تو سر اس وقت پاکستان کی عزت نہیں تھی, یا اس وقت جو پاکستان کے رکھوالے تھے انہیں پاکستان کی عزت کا خیال نہیں تھا؟ آج آپ الفاظ سے کھیلتے ہیں. لعنت ہے ایسے میڈیا کے اوپر جو کبھی یہ جو سٹیٹمنٹس ہیں, خان صاحب کی تو سٹیٹمنٹس کے بارے میں آپ مسلسل بات کرتے تھے نا, مائک لے کر ہر وقت یہ لوگ جا کر آٹے, ٹماٹر اور گھی, چینی, ان کے ریٹس جو ہیں وہ لوگوں سے جا کر پوچھتے تھے. آج کسی کو یہ ہمت نہیں ہوتی. اور پھر بیفور اینڈ آفٹر یہ جو افیکٹس تھے, یہ آپ نے عمران خان کے حوالے سے تو دکھائے نا کہ اس وقت بھی او آئی سی کا اجلاس ہو رہا تھا, اس وقت احتجاج کی بات کی گئی, اور یہ جو ٹولہ آ کر بیربلوں کا بیٹھ جاتا ہے, پوری اس وقت ترجمانوں کی پلٹون بیٹھی ہوئی ہے, وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اس بیانیے کو دفن کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر تو رہی ہے, لیکن کبھی سچ بھی چھپتا ہے. سچ ایک ایسی چیز ہے سر, وہ کبھی نہ کبھی دنیا کے سامنے آتا ہے. اور اب یہ ضیاء کا دور نہیں ہے, یہ جنرل پرویز مشرف کا دور نہیں ہے جب چینلز کو بند کر دیا جائے, لوگوں کو مارا جائے. یہ نیا دور ہے. پاکستان کی عوام خود سے بہت زیادہ جو ہے وہ اس وقت چیزوں کو پرکھنے اور شعور کا جو اب ایک نیا دور شروع ہو چکا ہے نا, اب آپ ان کو روک نہیں سکتے, اور یہ خود کمپیریزن ایک کر رہے ہیں. ویورز, آج ایک انہونی یہ ہوئی ہے شہری اقتدار سے, میرے لیے یہ لطیفے سے کم نہیں ہے. یعنی آپ بکھلاڑ میں اتنا آگے نکل گئے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ لوگ آپ کے ارد گرد بیٹھے ہیں, کیمرے آپ کو دیکھ رہے ہیں, اور کیا چیز رپورٹ ہوگی اور کیا پیغام پاکستان سے باہر جائے گا. سر ان تھاؤزنڈز یہ پیغامات جو ہے نا اس وقت باہر کی دنیا میں ٹویٹر کے اوپر شیئر ہو رہے ہیں. ایک ہینڈل ہے جی ٹویٹر کے اوپر یونٹی نیوز کے نام سے, اس پہ ایک نوجوان کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے عام شہریوں کے موبائل چیک کرنے کے بعد گرفتاریاں کیوں کی گئی. رپورٹر ہیں جی فیصل عباس صاحب, ینگ بچہ کام کر رہا ہے, اوبیسلی سچ دکھا رہا ہے نا, تو محنت کر رہا ہے. یہ اصل صحافی میدان کے اندر جو موجود ہیں, جو آپ کو پکچرز دکھا رہے ہیں. پاکستان کا میڈیا جو ہے نا وہ ترجمان لیسکو اور پھر جو باقی معاملات ہیں ان کے, حکومت آتا تارڑ, ترجمان, ان کی پریس کانفرنسز سے ان کو جان جو ان کی نہیں چھوٹ رہی اور انہیں فرصت نہیں مل رہی. اس بچے نے, فیصل عباس نے کیا کہا, وہ یہ کہتے ہیں جی کہ سب جب صبح ہم یہاں پر پہنچے تو 4-5 لوگوں کو پولیس نے روکا ہوا تھا. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سر آپ ہمارے کارڈ چیک کر لیں خدا کے لیے, ہم آفس جا رہے ہیں, ہمارا اس احتجاج سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. وہ تیار ہو کر, ٹفن ان کی موٹر سائیکل کے ساتھ لٹکا ہوا تھا, اینڈ دے آر آن دیئر وے ٹو دیئر ورک. تو اسے کہتے ہیں کہ نہیں ایسے تو نہیں ہم آپ کو جانے دیں گے. صبح صبح انہوں نے بونی کرنی تھی نا لوگوں کو پکڑنے کی. تو بتایا جاتا ہے کہ اس کے جو فون کو انہوں نے اپنی تحویل میں لیا اور کہا کہ پاسورڈ بتاؤ. اس بیچارے نے پاسورڈ بتا دیا. پاسورڈ کو دیکھا گیا, اس کی پرسنل فوٹوز اور دیگر جو معاملات ہیں اس کے اپنے جو ذاتیات سے جس کا تعلق ہے اسے بھی چیک کیا گیا, اور پھر وہاں سے ایک ویڈیو نکل آئی عمران خان کی, اور اس بنیاد پر
اس شخص کو جو ہے جو موٹر سائیکل پہ اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے گھر سے نکلا تھا اسے گرفتار کر لیا گیا اور تھانے منتقل کر دیا گیا. تو یہ پاکستان کے اندر ویورز اس وقت جو ہے نا سچویشن نظر آ رہی ہے. بخلاہٹ کا شکار ہے نا کہ پھڑ لو جو آپ کو مل رہا ہے نا آپ اسے پکڑ لیں اور آپ یہ کر کے دیکھ لیں کتنے دن. خبر ایک یہ بھی آ رہی ہے کہ تھانے تھوڑے پڑ جائیں گے اگر ہم نے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا تو کوشش یہ کی جائے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ڈسپرس کیا جائے. اور اگر آپ نے عدالتوں میں اور ان کو پکڑ کر اندر آپ لے کر گئے تو اوبیسلی ہمارے پاس تو تھانے نہیں ہیں. تو اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ جن لوگوں کو اسلام آباد سے گرفتار کیا جائے گا انہیں ملک کی دیگر جو جیلیں ہیں یہاں پہ منتقل کر دیا جائے گا. یہ ان کا پلان ہے. یعنی مثال کے طور پر راولپنڈی سے اگر آپ نے کسی کو پکڑا ہے تو اسے اٹھا کر جو ہے نا وہ پنجاب کے کسی آخری کونے میں پھینکیں گے یا پھر انہیں سندھ بھیج دیا جائے. یہ بھی پلان کیا جا رہا ہے تاکہ اخبار کیا جائے اور یہ ان کا وہ پلان ہے جس کے اوپر یہ اب عمل کرنے جا رہے ہیں. ویورز علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کیا کہا یہ تمام پاکستانیوں کو سننا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ احتجاج ملتوی کرنے کے لیے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کرے, میرے پاس کوئی اختیار نہیں. میں نے آپ کو کل کہا تھا نا کہ رابطے ہو رہے ہیں سر اور رابطے کیے جا رہے ہیں, لیکن آ گیا پیغام. انہوں نے آ کے باقاعدہ کہہ دیا ہے ویڈیو کے اوپر کہ آپ مجھ سے رابطہ مت کریں, احتجاج ہوگا اور ہر صورت ہوگا. اگر کسی نے احتجاج رکوانا ہے تو وہ آپ خان صاحب سے بات کر سکتے ہیں. آئین کے تحفظ کے لیے, حقیقی آزادی کے لیے ہر بندہ اپنی کوشش کرے. سب نے نکلنا ہے, قربانی دینی ہے. اللہ الحق ہے, جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد ایک اور ان کا بیان آیا کہ جب تک عمران خان کا حکم نہیں ہوگا ہم آگے جاتے جائیں گے, ڈی چوک ہماری منزل ہے. ہوا یہ جی کہ وہ راہداری سے گزر رہے تھے اپنے گھر کی یا پھر آئی تھنک اٹس ہز آفس, اور تو وہاں پہ نا کچھ صحافی کھڑے تھے. انہوں نے روک لیا کہ علی امین گنڈا پور صاحب آپ لاہور آپ جا رہے ہیں اسلام آباد؟ انہوں نے کہا جی بالکل جا رہے ہیں. تو آپ کی واپسی کا کیا پروگرام ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلے جانے تو دیں, واپسی کا پروگرام بھی آپ کو پتہ لگ جائے گا. کیونکہ کوئی خبر بنانا چاہ رہا تھا نا کہ ہم واپس کب آئیں گے تاکہ چیک کیا جا سکے. سر یہ آپریٹ کیسے کرتے ہیں پاکستان کے اندر نا, آپریشنز کیسے ہوتے ہیں؟ جن لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے نا ان کو پکڑ لیتے ہیں, ان کے ارد گرد لوگوں کے ذریعے ان کو پیغامات بھیجے جاتے ہیں یا پھر ان کی جاسوسی کی جاتی ہے, ان کے ہر موومنٹ کو چیک کیا جاتا ہے, ان کے فون ٹیپ. اگر ہائی آفیشیل معاملہ ہو ہائی لیول کا تو پھر فون بھی ٹیپ ہوتے ہیں, لوگ سنتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کے ارد گرد صحافیوں کے روپ میں اور پھر کچھ ایسے ٹاؤٹس بھی موجود ہیں جو باقاعدہ طور پر رپورٹ کر رہے ہیں ان کی موومنٹ کو, اور پھر ان کے علاوہ دیگر جو لوگ ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کے 81 امیدوار ہیں اور ان کے نیچے یعنی ضلعی سطح کے اوپر جو عہدیدار ہیں ان کی تعداد 100 یا 150 ہے, تو حکومت کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوگا کہ اوپر سے لے کر مائکرو لیول پر آپ خاص لوگوں کو ان کے ساتھ لگائیں اور ان کی مسلسل جو ہے وہ رپورٹنگ کی جائے. تو اس طرح یہ انفارمیشن اوپر تک آتی ہے. ہم نے بھی اس دور کو بڑے قریب سے دیکھا. برطانیہ کے اندر تک جو ہے وہ لوگوں کی نگرانی ہوتی رہی اور لوگ مختلف روپ دھار کر ہمارے سے بھی رابطہ کرتے رہے. یہ آج کی کہانی نہیں ہے, ہم تو اسے 2007 سے سر دیکھ رہے ہیں اور میں آپ کو اس سے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بتا چکا ہوں. اور کبھی انشاءاللہ سیٹنگ ہم یہ بھی رکھیں گے کہ ہم نے اپنے جو 17-18 سال ہیں میری صحافت کے, اس دوران ہمارے اوپر کیا پریشرز آتے رہے اور ہم نے ایجنسیز کو اور پاکستان میں جو ادارے ہیں ان کی رپورٹنگ کے اندر جو انوالومنٹ رہی ہے وہ کیا کرتے رہے. اس پہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے نا ایک کچھ حقائق ہم ضرور رکھیں گے علیحدہ ایک سیٹنگ کے اندر. ویورز دفعہ 144 کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے اور درخواست یہ کی گئی ہے جی کہ اسے کالعدم قرار دیا جائے کیونکہ 5 اکتوبر کو بھی ایک جلسہ جو ہے ایک احتجاج جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے. میں آپ کو ویورز یہ بھی خبر دے دوں کہ توشہ خانہ 2 کیس جو ہے اس کے اندر بشرا بی بی اور عمران خان کی ضمانت کے لیے درخواست جاری کی گئی ہے اور اس میں درخواست پر نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کر دی. اور بشرا بی بی کے وکیل نے کیس پیر کو مقرر کرنے کی استدعا کی تھی جس پر جسٹس سمیع گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ آپ معاملات کو روٹین میں چلنے دیں. میرا خیال پتہ کیا کہتا ہے کہ اب ججز کو بھی پاکستان تحریک انصاف کو جو کچھ ہو رہا ہے نا سر, یہ آپ کی بھی بقا کا معاملہ ہے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب. یہ جسٹس بابر ستار کی بقا کا معاملہ ہے, یہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی بقا کا معاملہ ہے. جو سفر آپ نے جس کا آغاز کیا, جو اعلان کیا, اب آپ ایک قدم آگے بڑھیں اور خان صاحب کو جہاں پر انصاف اور قانون کے تقاضے ہوتے ہیں جتنے مرضی پریشر ہو یہ ریلیف ان کو ضرور دیا جائے.
اور یہ میرٹ پر ریلیف ہے، یہ کوئی کسی پہ احسان نہیں ہوگا، یہ پاکستان پہ ضرور احسان ہوگا، کیونکہ پاکستان ہوگا تو نظام انصاف ہوگا، پاکستان ہوگا تو جمہوریت چلے گی۔ جب پاکستان کو ہی آپ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں، بلوچستان میں ایک رنگ برنگی حکومت ہے، وہاں کے لوکل جو لوگ ہیں، جو بلوچستان کی عوام ہے، انہیں کبھی بھی ریپریزنٹیشن نہیں ملی۔ قبائلی جرگوں کے پاس ریپریزنٹیشن ہے یا سرداروں کے پاس ہے، جنہیں آپ الیکٹیبلز کا نام دیتے ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، اور اس طرح یہ معاملہ چل رہا ہے۔ بلوچستان کے ساتھ سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، آج بھی بھٹو وہاں پہ زندہ ہے، بھٹو کو وہ روز جو ہے نا وہ زندہ کرتے ہیں اور روز جو ہے وہ مار دیتے ہیں۔ اور یہی کے پی کے اندر حالات، ایک حکومت تو ہے لیکن وہاں پر جرگہ، پھر شمالی وزیرستان، قبائلی علاقوں کے اندر جنگ، اور پھر دہشت گردی، سیریس کنسرنز اور تھریٹس ہیں۔ پنجاب تو خیر یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ہے، لیکن پنجاب عمران خان کا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور جس کا پنجاب ہوگا وہی پاکستان کے اندر حکومت جو ہے وہ بنائے گا۔ تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب اور باقی ججز کو بھی آواز بلند کرنی چاہیے۔ ویورز، دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کے ٹریبونل سے الیکشن پٹیشن دوسرے ٹریبونلز کو منتقل کرنے کی مسلم لیگ نون کے کامیاب امیدواروں کی درخواستوں پر پی ٹی آئی امیدواروں کو 9 اکتوبر کو دلائل دینے کا آخری موقع دے دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ دلائل نہ دیا گئے تو فیصلہ کریں گے۔ سر، آپ نے کل ایک لسٹ جاری کی، اور یہ لسٹ کیا ہے؟ اس میں سارے کے سارے جو لاہور کے انہوں نے 9 ججز جن کی تعیناتی کی ہے نا، سارے الیکشن ٹریبونلز کے اندر ریٹائرڈ ججز ہیں۔ تو یہ اس ملک کے اندر قاضی صاحب نے جو گندا کھیل کھیلا، اب اس کھیل کے نئے رولز اینڈ ریگولیشنز بنا کر یہ کھیل بہت تیزی کے ساتھ جو کھیلا جا رہا ہے، اس میں امپائر بھی یہ خود ہیں، اس میں مخالف جو پارٹی ہے اس طرح سے بھی یہ خود ہی کھیل رہے ہیں، اور ان کا یہ کھیل جو ہے، اس کا ایک ڈراپ سین کی ایک جھلک ہمیں نظر آئی ہے۔ لیکن میں کم از کم ویورز اس خبر کے اوپر بلیو نہیں کرتا۔ کچھ صحافی ہیں جی جنہوں نے اسے رپورٹ کیا ہے اسلام آباد سے، میاں عقیل افضل ہیں، پریزیڈنٹ پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ، اور سینئر جرنلسٹ ہیں، 92 نیوز سے ان کا تعلق ہے۔ انہوں نے یہ لکھا ہے جی اپنے ٹویٹر کے اوپر کچھ دیر پہلے کہ بہت بڑی خبر، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے آئینی عدالت کا عہدہ نہ لینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ چیف جسٹس نے اپنے فیصلے کے بارے میں حکومت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ 25 اکتوبر کو چیف جسٹس ریٹائرمنٹ کے بعد عہدہ نہیں لیں گے۔ اچھا جی، پھر ایک اور راجہ محسن اعجاز ہیں، نہ توسیع اور نہ کوئی نیا عہدہ، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ 25 اکتوبر کو ریٹائر ہو جائیں گے۔ اب یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد نا حسنات کی خبر کو میں زیادہ ویٹیج دیتا ہوں، بیکاز اوبیسلی حسنات ملک از ون آف دوز جرنلسٹ جنہوں نے قاضی صاحب کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں۔ جی یہ بڑا ایک مشکل ہوتا ہے، ایک جج کے خلاف آپ رپورٹنگ کریں، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ وہ جو وکلا جنہوں نے کیا ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ تو آج حسنات ملک یہ کہتے ہیں سی جے پی قاضی فائز عیسیٰ has asked the government not to consider him as a part of the proposed judicial package as he plans to retire on October 25th. His critics in the legal fraternity say that the conduct of the CJP Isa shows his intentions are different. اچھا، یہ جو خبر ایک آئی ہے، اس کے ساتھ نا ایک اور خبر ٹریبیون کے اندر بھی لگی جی، the creation of FCC shrouded in uncertainty۔ اب یہ ایف سی سی کا جو مطالبہ، یعنی فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی جو بات کی جا رہی ہے، ٹو بی کریٹڈ تھرو اے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اس کے اوپر پورا ایک آرٹیکل لکھا ہے، آپ اسے ضرور پڑھیں جا کر۔ اب اس پہ نا آپ کو میں نا ماضی کی ایک بات یاد کرواتا ہوں۔ جنرل باجوہ امریکہ کے دورے پر تھے، یہ ان کے نا لاسٹ دنوں کی بات ہے، جب وہ الوداعی خطاب کر رہے تھے۔ امریکہ بھی گئے، امریکہ اس لیے گئے کہ امریکہ کی آشیرواد حاصل کی جا سکے۔ امریکہ نے کیٹیگوریکلی، میری امریکہ میں کچھ تھنک ٹینکس کے اندر جو گورنمنٹ لیزون جو کوارٹرز ہیں، ان سے میری بات ہوئی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور میں اپنی جو پی ایچ ڈی میرا تھیسس ہے فریڈم آف ایکسپریشن، اس کے حوالے سے میں رابطے میں رہتا ہوں دنیا کے مختلف تھنک ٹینک سے۔ تو مجھے وہاں پر میرے سورس نے بتایا کہ امریکہ نے کیٹیگوریکلی انکار کر دیا تھا جنرل باجوہ کو کہ ہم آپ کے لیے کوئی مدد نہیں کریں گے ایکسٹینشن کی۔ تو پھر انہیں یہ کہنا پڑا، اور بلکہ امریکہ نے کہا کہ آپ کہیں کہ ریٹائرمنٹ آپ ریٹائر ہو جائیں گے، اور اپنی مدت کے بعد آپ مزید ایکسٹینشن کی بات نہیں کریں گے۔ امریکہ کو بھی نظر آ رہا تھا نا کہ اتنا میس کریٹ ہو گیا، اور ایک بندہ جو ہے، نہ اس سے حکومت کنٹرول ہوتی ہے، نہ اس سے جو ہم کام دیتے تھے۔ اس کے دور میں ہوا نا کہ اب نوٹ خان صاحب نے کہہ دیا، تو ایک نالائق بندہ ہے، اسے جانا چاہیے۔ تو دس از ہاؤ جنرل باجوہ ہیز ٹو سے دا فائنل ورڈ، اور اس نے کہا کہ میں کبھی بھی
ایکسٹینشن کی طرف نہیں جاؤں گا. لیکن لندن کے اندر کچھ اور کہانی ڈل رہی تھی. ملک احمد خان صاحب آ رہے تھے, جا رہے تھے, ان کو روک کے نا ہوٹل کے باہر پوچھا بھی کہ سر آپ کیا کرنے آئے ہیں یہاں پہ؟ تو انہوں نے کہا جی میں تو اپنے روٹین کے کاموں میں آیا ہوں. تو سر یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں, اور پاکستان کی عوام اور خبریں اب چھپتی نہیں ہیں. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, جو آپ نا لوگوں کی انٹیلیجنس کو جو ہے نا وہ انڈرمائن کرتے ہیں. تو اب آپ کوشش کر رہے تھے, آج بھی قاضی صاحب جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں, اور خبروں کا, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں قاضی صاحب کے لیے یہ ضروری ہے. اور 3 سال آپ اس کرسی پر بیٹھ کر کیا کر لیں گے؟ جو میس آپ نے کریٹ کر دیا ہے, اس کا واحد حل ہے کہ آپ چلے جائیں. اب جو کام آپ سے لینا تھا, اور میں آپ کو ایک اور بھی خبر دے دوں, کہیں اور بھی یہ اتنے مقبول نہیں ہیں, اور ان کا یہ خیال ہے کہ اسے ذلیل کر کے, یعنی سوری ٹو سے آئی ایم یوزنگ دیز ورڈز, کہ قاضی صاحب کو ذلیل کر کے اب اس کرسی سے جو اتارا جائے. مبارک ثانی کیس اینڈ باقی جو کیسز ہیں, یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوگا آنے والے دنوں کے اندر. یاد رکھے, آپ نے ایک بچے کو دیکھ لیا, میں بار بار اسے بچہ کہتا ہوں, وہ سب سے بڑا تھا, چونکہ اس نے سب سے بڑے جو جابر کو اس کی آنکھوں میں ڈال کر اس کے سامنے, اس کے خاندان والوں کے سامنے جو ہے اس نے اسے برا کہا. اور یہ ایک ایپیسوڈ ہے نا, لوگوں کے جذبات ہیں, یو کین ناٹ اسٹاپ دیم. آج کی نشست ہے ہماری, اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات کروں گا, کیونکہ قافلے جو نکل پڑے ہیں. والی مین گنڈا پور کا جو کنٹینر ہے اسے پہنچا دیا گیا ہے, اور راستے بلاک ہیں جی, لیکن ہیوی مشینری پہلے پہنچ رہی ہے تاکہ راستے جو ہیں انہیں کلیئر کروایا جا سکے. اور آج کا دن پاکستان کے لیے بہت ہی اہم ہے, اور یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کس طرف کھڑے ہوں گے. جب پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تاریخ لکھی جا رہی ہوگی تو آپ کس طرف کھڑے ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا, اجازت دیجیے, اللہ نے